परवरदिगारे बहरोबर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ, आपका मेज़बान अनीक अहमद। आप और हम जानते हैं कि पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात पर बात करवाते हैं अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से। लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन होते हैं सवाल व जवाब के लिए। आपके सवालात हम जमा करते हैं, यकजा करते हैं और फिर उन्हें रखते हैं अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में। कुछ सवालात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं हम अवामुन्नास से, उन सवालात को भी रखा जाता है। ख़वातीन व हज़रात, मकसद सिर्फ ये कि हमारे जहनों में कोई उलझन, कोई इबहाम बाकी ना रहे। हमारे दीन के पास हर मसले का हल मौजूद है। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, कई किताबों के मुसन्निफ़, फ़ारिग़ुत तहसील, दारुल उलूम कराची। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुज़्ज़म्मिल और आयात 8 और 9। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हु ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपने रब के नाम का जिक्र किया करो और सबसे कट कर उसी के हो रहो। वो मशरिक़ और मग़रिब का मालिक है, उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं है, लिहाजा उसी को अपना वकील बना लो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल। मोहम्मद अली साहब हैं दुबई से। सवाल उनका ये है कि ट्रेन में सफ़र के दौरान सीट या बर्थ पर बैठकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ट्रेन के अंदर या इसको अगर थोड़ा सा सवाल को लंबा कर लिया जाए, बड़ा कर लिया जाए, तो इसी सवाल के ज़िमन में बस, कार, गाड़ी, हत्ता कि हवाई जहाज़, वो सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। क्या उनकी सीटों पर बैठे बैठे फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सकती है या नहीं अदा की जा सकती? तो इस हवाले से ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि नमाज के अंदर कुछ अरकान और फ़राइज़ होते हैं, कुछ वाजिबात होते हैं, कुछ सुनन होती हैं, कुछ मुस्तहब्बात होते हैं। क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, ये नमाज के अंदर फ़र्ज़ और रुकन के दर्जे के लवाजिमात हैं। चुनाचे वाज़े तौर पर फ़ुक़हा ने लिखा कि वमिन्हा अल क़ियाम वहुवा फ़र्ज़ुन फ़ी सलातिल फ़र्ज़ि वल वितर। अच्छा, क़याम ये फ़र्ज़ है हर फ़र्ज़ नमाज में और हर वाजिब नमाज में, जैसा कि वितर है। चुनाचे जब कोई शख्स ट्रेन के अंदर
یا بس کے اندر یا جہاز یا گاڑی کار وغیرہ کے اندر ہوگا تو اب اگر وہ بیٹھے بیٹھے فرض نماز ادا کرنا چاہے تو بیٹھے بیٹھے فرض نماز ادا نہیں ہو سکتی. اس طرح یہ نماز جو پڑھے گا یہ نماز اور اس نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اچھا. اور اسی طریقے سے اگر قبلہ رخ نہ ہو تب بھی فرض نماز اور واجب نماز ادا نہیں ہوگی. اچھا. جہاں تک تعلق ہے کسی سنت نماز کا یا نفل نماز کا تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنت چاہے مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، نفل نماز ہو یا سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ، ان نمازوں کے لیے نہ تو قیام فرض ہے نہ قبلہ رخ ہونا فرض ہے. ٹھیک. چنانچہ اگر کوئی شخص کار کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور نفل نماز اس نے پڑھنی ہے یا سنت نماز پڑھنی ہے، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے وہ اس طریقے سے نماز ادا کرنا چاہے تو سنت نماز ادا ہو جائے گی، نفل نماز ادا ہو جائے گی. ایون کہ انیق صاحب اگر وہ قبلہ رخ بھی نہیں ہے، گاڑی کبھی ادھر کو جا رہی ہے کبھی ادھر کو جا رہی ہے، ٹرین ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، جہاز کو کہتا پتہ نہیں کدھر کو جا رہا ہے کدھر کو نہیں جا رہا، سنت نماز ادا ہو جائے گی، نفل نماز ادا ہو جائے گی. چنانچہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سفر کے دوران انسان کو ذکر اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض ہمارے بزرگان دین کو ہم نے دیکھا، اکابر اولیاء کرام کو، اساتذہ کرام کو، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی نفل نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چونکہ مفید باتیں ہیں تو میں بیچ میں ضمن میں آپ کی اجازت سے ذکر کر ہی دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے اندر فہرست کے اندر ایک مسافر بھی ہے. تو ہم نے کئی بزرگوں کو یہ بھی دیکھا کہ وہ حالت سفر کے دوران میں باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تسلسل کے ساتھ، تاکہ اس حدیث کے مصداق بن کر اللہ سے دعا قبول کروا دی جائے. بعض بزرگوں، اساتذہ، علماء، اکابر کو دیکھا، اولیاء کرام کو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے تسبیحات ذکر اذکار کا. تو ہم سب کو اس کی عادت بنانی چاہیے، بڑی اہم بات ہے. اسی کے ضمن میں تھوڑی سی یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ کلچر سا بن گیا ہے اب تو، جو مسافروں کی بسیں ہوتی ہیں وہ گانے موسیقی وغیرہ کی کیسٹیں، سی ڈیز، فلمیں، ڈرامے وہ لگا لیتے ہیں، اور جو عام پرائیویٹ گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی گانے وغیرہ کا. تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے اصل کرنے کے کام کہ آپ نماز پڑھیں، اور اگر آپ ڈرائیور ہیں ظاہر ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کم از کم تلاوت کر لیں. نہیں تلاوت کر سکتے، حافظ قرآن نہیں ہے تو ذکر اذکار کا اہتمام کریں. ویسے بھی ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا نارمل حالت سے زیادہ ایک طرح سے خطرے کی حالت ہوتی ہے، زندگی کا ویسے بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو سفر کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم دوبارہ بیک پر آ جاتے ہیں ان کے سوال کی طرف جو علی صاحب نے پوچھا. تو ان کے جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ سنت نماز بیٹھے ہوئے ادا کر سکتے ہیں، بغیر قبلہ رخ بھی اگر ہوگا تب بھی نماز ادا کر سکتے ہیں گاڑی وغیرہ کے اندر، جہاز اور بس ٹرین کے اندر. لیکن فرض نماز کے لیے قیام بھی لازم ہے، قبلہ رخ ہونا بھی لازم ہے. اگر آپ نے فرض نماز بیٹھے بیٹھے ادا کی تو نماز ادا نہیں ہوگی. اب اس میں بعض حضرات علماء کرام ایک اور بات کہتے ہیں کہ اگر وقت گزر رہا ہو، ٹائم کے نکلنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں پڑھ لینی چاہیے لیکن بعد میں اعادہ کرنا چاہیے. تو جو کہتے ہیں کہ پڑھ لینی چاہیے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لوٹانا چاہیے. تو اس لیے فرض نماز کے بارے میں، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ جسمانی عذر، وہ عذر ہوتا ہے جس کی وجہ سے قیام ترک ہو سکتا ہے، جسمانی عذر. لیکن اگر کوئی جسمانی عذر نہیں ہے، وجود کا کوئی عذر نہیں ہے، خارجی عذر ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا قیام ختم نہیں ہوگا. اور فرض نماز کے اندر، واجب نماز کے اندر قیام فرض ہے اور رکن ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی. لہذا ٹرین وغیرہ کے اندر فرض نماز بیٹھ کر ادا کرنے سے فریضہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات. قیام ضروری ہے فرض نماز کے لیے اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، آپ نے بیان فرمایا. ایک شخص چلا، آپ جا رہے ہیں کراچی سے امریکہ، ٹورنٹو، کراچی سے ڈائریکٹ فلائٹ ٹورنٹو کی 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اب 16 گھنٹے کے اندر آپ کو کئی نمازیں درمیان میں آ رہی ہیں، تو اس میں یقیناً فرض نمازیں شامل ہیں، سنت اور وتر وغیرہ تو بعد میں آئیں گے. تو فرض نمازوں کو میں ادا گویا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے قیام کرنا ہے. اچھا، اگر میں قیام کرتا ہوں، جہاز ہی میں کہیں جانماز لے کر نماز پڑھتا ہوں، دوسری شرط آپ نے یہ بتائی کہ قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے.
تو وہاں تو جہاز کا قبلہ رخ ہونا وہ میں تعین کر ہی نہیں سکتا، تو پھر میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے لمبی فلائٹ کے اندر فرض نماز کا، جی تو اس سلسلے میں پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے جو وہاں پر کام والے، خدمت والے، روسٹرز وغیرہ، ان سے بات کر کے کوئی قیام کی جگہ لے لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، قیام کی جگہ کے اندر تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ اگر آپ کو کوئی سیٹ وغیرہ کا سہارا لینا پڑے، بعض اوقات وہ حرکت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن قیام کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے قبلہ رخ کا، تو قبلہ رخ کے حوالے سے ایک آدھ مرتبہ کمپاس کے ذریعے یا وہاں کے خادموں کے ذریعے معلومات کر لینی چاہیے۔ اچھا، اس معلومات کے ذریعے سے اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ قبلہ رخ ہو گیا تو بعینی ہی قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، 45 ڈگری دائیں طرف، 45 ڈگری بائیں طرف کی بھی اجازت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاز کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ایسے جاتے بالکل ایسے ہو جائے جہاز، ایسا نہیں ہوتا، وہ کرو کی حالت کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا موٹا آپ کو یہ معاملہ معلوم ہو جائے کہ جناب قبلے کی طرف رخ ہے، چاہے 45 ڈگری انحراف بھی ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹوٹل 90 ڈگری تک کی گنجائش ہے، 90 ڈگری تک کی گنجائش ہے۔ گویا کہ قبلہ یہ ہے، ایسے بھی کر سکتے، ایسے بھی کر سکتے، ایسے بھی کر سکتے، ہاں ایک چیز نہیں کر سکتے، قبلہ ادھر ہے آپ بالکل ایسے کر لیں، وہ غلط ہوگا۔ تو جہاز کے اندر اس کے اندر فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے، صرف مسئلہ زیادہ جو رہ جاتا ہے وہ قیام کا رہ جاتا ہے۔ تو قیام کے حوالے سے اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے اب آگے دو آپشن ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر فرض نماز ہی ادا نہیں کرتے، بعد میں چل کر کے قضا کریں گے، چونکہ فرض نماز آپ نے ادا نہیں کی گناہ نہیں ہوگا، یہ ایک اہم نقطہ ہے انیق صاحب، گناہ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ حالت سفر کے اندر ہے اور سفر کے اندر مجبوری ہے، لیکن اگر آپ ان علماء کے قول پر عمل کر لیں جن کا زیادہ فوکس اور رخ اس طرف جا رہا ہے کہ بھئی فرض نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے یہ نہیں ادا کر رہا، تو آپ اگر بر وقت اس وقت ادا کر لیں، بیٹھے بیٹھے بھی ادا کر لیں، بعد میں ادا کر لیں، تو وہ جو ایک دل کے اندر خلش ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ یہ دونوں آپشن ہیں، ان میں سے آپ کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیوی کو شوہر کا خون لگانے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نذیر صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں۔ یہ عام طور پر لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، لیکن اس میں ایک جو سائنسی اور جو فقہی فتوے کی جو لاجک ہے وہ سمجھ لینی چاہیے۔ ہمیشہ محرمیت کا رشتہ تین میں سے کسی راستے سے پیدا ہوتا ہے، محرمیت کا رشتہ، یعنی کوئی آپ کا محرم بن جائے، اور محرم بننے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر وہ رشتہ حرام ہو جائے گا۔ آپ کے رشتہ حرام ہونے کا مطلب ہے کہ محرم ہو جائے گا تو اس سے نکاح تو حرام ہوتا ہے۔ یہ محرمیت کا رشتہ تین طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، یا تو نسب سے، یا مصاہرت سے، اور مصاہرت کا مطلب ہے سسرالی رشتہ، یا پھر رضاعت سے، رضاعت کا مطلب ہے دودھ پینے کا رشتہ۔ اب آپ دیکھیں کہ خون لگانا، شوہر کا بیوی کو، بیوی کو شوہر کو لگانا، اس خون کے لگانے سے نسب تو نہیں ثابت ہوتا۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی کسی کا خون لگائے تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا یا باپ بن جائے گا، ظاہر ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا خون لگانے سے نسب کا رشتہ بھی ثابت نہیں ہوتا، خون لگانے سے سسرالی رشتہ بھی نہیں بنتا، کسی عقل نقل کے اعتبار سے سسرالی رشتہ بھی وہ نہیں بنتا کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ خون لگایا اس خاتون کا تو وہ میری ساس بن گئی، نہیں، ظاہر ہے کہ ساس بنتی ہے کب؟ سسرالی رشتہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ نکاح ہوتا ہے اس کی بیٹی وغیرہ سے۔ تو خون لگانے سے سسرالی رشتہ بھی نہیں ہوا، خون لگانے سے رضاعت والا، دودھ والا رشتہ بھی نہیں پیدا ہوا۔ تو محرمیت کا رشتہ صرف ان تین طریقوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں طریقے اس کے اندر نہیں پائے گئے تو اس طرح خون لگانے سے کوئی حرمت نہیں آتی، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ ہی نکاح ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی اس سے نکاح کے اوپر کسی قسم کا فرق اور اثر پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سسرالی رشتوں کو میں چاہتا ہوں ذرا واضح کر دیجئے، آپ نے ٹچ تو کیا ہے، ساس جو ایک بار ہو گئی وہ قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سسر جو ایک بار ہو گیا تو وہ اس کا بہو سے اس کا نکاح قیامت تک نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ حرمت ابدی ہے، حرمت ابدی، اور یہ سورہ نساء میں ہے، اور یہ اللہ نے آیت اتاری ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اور ابتدا کہاں سے کی ہے؟ تمہاری مائیں تم پر حرام، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام، یہاں سے چل کر کے خالہ، پھر یہ سارے سسرالی رشتے، اللہ نے یہ پوری فہرست سورہ نساء کے اندر بیان فرمائیے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حرمت قائم ہو جاتی ہے، کبھی بھی یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔
کبھی بھی یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیوہ عورت عدت کے دوران اپنے مرحوم شوہر کے ترکے سے عدت کے نفقے کی مستحق ہے یا نہیں؟ اویس صاحب جدہ سے۔ یہ اہم سوال ہے، عام طور پر ہوتا ہی ہے انیس صاحب، آپ کی اجازت سے اس کو تھوڑا سا کھول لیتا ہوں۔ ٹھیک۔ ایک ہے مطلقہ اور ایک ہے متوفی عنہا زوجہا، جس کا مطلب ہے بیوہ، یعنی جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو۔ جو مطلقہ ہوتی ہے اس مطلقہ عورت کا عدت کا خرچہ شوہر پر واجب ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے قانون یہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ فرض کریں اگر ایک آدمی ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ عورت طلاق کے بعد ناراض ہو کر یا کسی بھی طریقے سے شوہر کے گھر سے بھی چلی گئی اور وہ جا کر اپنے ماں باپ کے گھر پر جا کر کے رہ رہی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر پر عدت کا خرچہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت طلاق پا چکی ہے، فرض کرو مغلظہ طلاق ہو گئی، یعنی 3 طلاقیں ہو گئی ہے، تو اب ایسی صورت میں شریعت نے شوہر پر یہ واجب اور لازم کیا ہے کہ عورت کو وہ اپنے گھر پر ٹھہرنے دے اور عورت کا پورا عدت کا خرچہ شوہر پر آنا لازم ہے۔ شوہر اس خرچے کو اور اس نفقے کو، نان نفقے کو برداشت کرے گا۔ یہ ہے مطلقہ کا مسئلہ۔ جہاں تک تعلق ہے بیوہ عورت کا، تو بیوہ عورت کی عدت کا خرچہ کبھی بھی شوہر کے ترکے سے نہیں نکالا جائے گا۔ اچھا، کبھی بھی بیوہ عورت کی عدت کا خرچہ شوہر کے ترکے سے نہیں نکالا جائے گا۔ لاجک کیا ہے؟ لاجک اس میں یہ ہے انیق صاحب کہ جب کوئی آدمی فوت ہو گیا، اب وہ مال تو اس کا رہا ہی نہیں ہے، یعنی اس کا تو وہ ذاتی مال ہی نہیں رہا، اب وہ سارے کا سارا مال اس کے بدن کے کپڑے، قلم کی سیاہی اور اس کے پیروں کے جوتے سے لے کر بینک بیلنس تک، پلاٹ، زمین، نقد رقم، سونا چاندی زیور، کپڑے، برتن، کراکری کا ساز و سامان، کیش ان بینک بیلنس، ان ہینڈ، ان پاکٹ، کسی بھی شکل کے اندر، وہ سارے کا سارا از اول تا آخر وہ سب وارثوں کا ہو چکا ہے۔ جب وارثوں کا ہو چکا ہے تو پھر بیوہ کی عدت کا خرچہ شوہر کے ذمے ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لہٰذا اب ایسی صورت میں یہ جو عورت ہے، اس کا عدت کا خرچہ اور نان نفقہ تو شوہر کے ترکے سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو وراثت سے مال ملے گا، کیونکہ وہ بیوہ ہے تو زوجہ ہے، بیوی ہے، تو اہلیہ ہونے کے ناطے شوہر کے ترکے سے اس کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد موجود ہے تو 8واں حصہ ملتا ہے، اولاد موجود نہیں ہے تو پھر اس کو دوسرا، چوتھا یا جو بھی، یعنی وارثوں کو دیکھ کر کے وہ اس کو حصہ ملے گا۔ وہ جو وراثت کا اس کے پاس مال آئے گا اس میں وہ اپنی عدت کا خرچہ بھی کرے، اس کے علاوہ بھی وہ خرچہ کرتی رہے تو کرتی رہے، شریعت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن عدت کا خرچہ مرحوم شوہر کے ترکے سے نہیں نکالا جائے گا۔ کلیئر ہو گئی۔ اس کا جو اپنا حصہ بنتا ہے اس میں سے وہ جو چاہے سو لے لے۔ امین صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ ڈرائیور کی غلطی نہ ہو اور کوئی آدمی جان بوجھ کر سامنے آئے تو پھر بھی قتل خطا کے حکم میں آئے گا یا ڈرائیور بری الذمہ ہے؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں ہے اور خود بخود کوئی راہگیر، کوئی آدمی سامنے آ گیا، تو اگر واقعتاً یہی صورت ہے کہ جس کے اندر ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں، اب ڈرائیور کی غلطی نہ ہونے کا جو فقہی معیار آج کل کے دور کے حساب سے ہے، جو مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے اندر بھی آیا اور استاد جی حتپا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلم نے بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ کے اندر بھی لکھا ہے، بلکہ اس پر ان کی ایک مستقل کتاب ہے، اس کا نام ہے حوادث المرور، یعنی ٹریفک کے حادثات۔ اس میں مباشر کا تعین کیا ہے، متسبب کا تعین کیا ہے، کون سی صورت میں ڈرائیور ذمہ دار بنے گا، کون سی صورت میں نہیں بنے گا۔ تو یہ جو صورت انہوں نے پوچھی ہے کہ گاڑی چلا رہا ہے کوئی بندہ سامنے سے آ گیا، دو باتیں ہیں۔ اگر یہ ڈرائیور ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کر کے گاڑی چلا رہا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو متعینہ رفتار ہے اس رفتار کے مطابق گاڑی چلا رہا ہو۔ اب کوئی آدمی سامنے سے آ کر کے اس گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ڈرائیور ذمہ دار نہیں ہوگا، اچھا، اور ڈرائیور پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، ڈرائیور پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں آئے گا۔ اب تو ظاہر سی بات ہے، واضح طور پر یہی کہا جائے گا کہ وہ قتل نفس کیا اس نے، یعنی وہ جو بندہ آیا سامنے اس نے خودکشی کی ہے اور وہ خود سے سامنے آیا ہے،
تو اب ایسے آدمی کو، اب ٹرین جا رہی ہے، کوئی آدمی سامنے آ جائے تو اب اس کا کیا حل ہے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، قانون کے مطابق چلا رہے ہیں، متعینہ رفتار کے مطابق چلا رہے ہیں، ٹریفک کے قوانین کی آپ پاسداری کر رہے ہیں. ایسی صورت میں اگر کوئی آ کر کے سامنے مرتا ہے تو وہ خود ہی مرنا چاہ رہا ہے. تو ایسی صورت میں ڈرائیور پر کسی قسم کا کوئی ضمان نہیں آئے گا، اور یہ ڈرائیور کے اوپر کوئی دیت یا کوئی جرمانہ، کوئی تاوان شرعاً نہیں آئے گا. کلیئر، بالکل واضح. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ خواہ وہ ڈرائیور تمام قوانین کی پاسداری کر رہا ہو اور اس کی کوئی خطا نہ ہو، تب بھی اس ڈرائیور کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، عوام بھی اور عدالت بھی. بالکل صحیح فرمایا. اور خاص طور پر ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جو گاڑی چلانے والا ہے، ہر صورت میں اس کو مار پیٹ کرنا ہے، ہر صورت میں اس کی گاڑی جلانی ہے، ہر صورت میں اس کو تشدد کا نشانہ بنانا ہے. اور وہ جو آ رہا تھا، اب وہ موٹر سائیکل کیسے چلا رہا تھا، وہ کس طریقے سے سامنے آیا، اس نے کس طریقے سے آ کر کے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. جب غلطی ہوگی تو شریعت اس کو ذمہ دار قرار دے گی، غلطی نہیں ہوگی تو شریعت ذمہ دار بھی نہیں قرار دے سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلیئر ہو گئی بات. محمد نصیر صاحب ہیں لاہور سے، ان کا بڑا سفر رہتا ہے. وہ سفر کے دوران میں صرف فرض پڑھتے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ سفر میں سنتیں ادا کرنا بھی ضروری ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک مسئلہ ہے کہ مسافر کے لیے سنتیں ادا کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سفر کے اندر سنن کی جو عقدیت ہے، یعنی اس کی جو مؤکدہ ہونے کی شان ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا. سفر کی حالت کے اندر وہ سنن اس طرح سے لازم نہیں ہے، ان کی تاکید ختم ہو جاتی ہے. اب صورتحال یہ کہ کیا وہ سنتیں مکمل طور پر چھوڑ دے، یہ کام کرنا چاہیے، یا وہ سنتیں پڑھے. اس کے بارے میں جو معیار لکھا ہے حضرات فقہاء کرام نے، وہ یہ ہے کہ الرواتب فی السفر، یعنی جو سنتیں ہیں سفر کے اندر، اس کے بارے میں یہ، اگر قافلے کے نکلنے کا اندیشہ ہو، اگر آپ کے کمپینین اور رفقا کے بچھڑنے کا اندیشہ ہو، ٹرین یا گاڑی کے نکلنے کا خطرہ ہو، اسی طریقے سے جہاز کے آپ کے اعلان شروع ہو گیا اور آپ کو جانا ہے، اس طرح کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں اگر آپ سنتیں چھوڑ دیں گے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک. اب میرا سوال یہاں یہ بنتا ہے شاید کہ جب قصر نماز سفر کے دوران اللہ تعالیٰ ایک سہولت فراہم کر رہا ہے، تو 4 فرائض وہ 2 ہو جاتے ہیں میرے لیے. اللہ اکبر. تو جب 2 فرض میں ادا کر رہا ہوں فرض، تو سنتیں کیوں ادا کر رہا ہوں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. بات یہ ہے، یعنی یہ بالکل صحیح سوال ہے، ویلڈ بات ہے کہ جب فرضوں میں اللہ تعالیٰ کنسیشن دے رہا ہے، جی ہاں، جب فرضوں کو اللہ تعالیٰ آدھا کر رہا ہے، تو پھر سنتوں کا کیا ہے؟ تو میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ والی صورتیں ہوں کہ جس طرح قافلے کے نکلنے کا خطرہ ہے، کمپینین رفقا وغیرہ کے بچھڑنے کا اندیشہ ہے، تو آپ سنتیں چھوڑ دیں. اب بات آ جاتی ہے یہ کہ ان میں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، ٹھیک، حالت قرار اور حالت اطمینان و امن ہے. ٹھیک. اب سوال یہ کہ کیا اگر وہ سنتیں چھوڑ دے گا تو کسی قسم کا گناہ ہوگا؟ جواب یہ کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن چنانچہ اگر اپنے ہوٹل کے اندر ہے، اپنے ہوٹل کے اندر ہے، امن کی حالت میں، اطمینان کی حالت میں، قرار کی حالت میں، وہ سنتیں بالکل یا ترک کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لاجک اس کے اندر وہی ہے. جب فرض آدھے ہو گئے تو پھر سنتیں بھی چھوڑی جا سکتی ہیں. صرف اور صرف فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جا کر کے سنتیں نفل کے درجے میں ہو جاتی ہیں. پڑھ لو گے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو گے تو یہ سنت مؤکدہ رہی ہی نہیں ہے، تمہارے لیے نفل کے درجے میں. اور نفل کا انسان کو ویسے ہی اختیار ہوتا ہے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تمام کی تمام سنتوں کو بغیر عذر کے بھی چھوڑ دینے پر کوئی گناہ نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات. عتیق صاحب ہیں پشاور سے. مفتی صاحب السلام علیکم. کیا بالکل کچا گوشت کھانا حرام ہے؟ اگر ہاں ہے تو گوشت کو کتنا پکایا جائے کہ وہ حرام کے معنی سے نکل جائے؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، گوشت کے حوالے سے 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ شرعاً جب حلال جانور کا گوشت ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس حلال جانور کو بھی ذبیحے کے طریقے پر، یعنی شرعی ذبح کے طریقے پر اس کو ذبح کیا گیا، تو ایسی صورت کے اندر وہ جانور حلال ہو گیا، اس کا گوشت آپ کے لیے حلال ہے. ٹھیک.
اب حلال ہونے کے لیے پکانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. دو باتیں ہیں. ٹھیک. یعنی حلال ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ وہ جانور حلال ہو. ٹھیک. فرض کرے اللہ نہ کرے خنزیر ہے, اس کے اوپر نعوذ باللہ کوئی کتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کے وہ کرے تو حلال ہی نہیں ہو ٹھیک سکتا. ہے. وہ تو خنزیر تو بہت اعلیٰ ایکسٹریم ہاں. مثال ہوئی. کتا. کتا ہو گیا, گدھا ہو گیا, کوئی بھی جانور ہو گیا. اچھا, اب بات یہ, ایک تو یہ کہ وہ جانور حلال کی فہرست میں ہو. دوسرے نمبر پر یہ شرط ہے کہ اس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو, یعنی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کے. بس جب یہ دو شرطیں پائے گی تو اس کا گوشت حلال ہو گیا. اب اگر کوئی شخص کچا بھی کھاتا ہے تو کوئی شریعت میں گناہ نہیں ہے. اچھا. وہ کھا سکتا ہے. اچھا. کچا گوشت بھی کھا سکتا ہے, اس نے حلال کھایا, حرام نہیں کھایا, لہذا اس کے اوپر حرمت کا یا گناہ کا کوئی حکم لاگو ہی نہیں ہوگا. البتہ ایک الگ سے بات یہ ہے کہ یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے چونکہ نقصان دہ ہو سکتا ہے تو شریعت ایک الگ سے مشورہ یہ دیتی ہے, یا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت کے اندر مبتلا نہ کرو. آپ کو معلوم ہے انیق صاحب کہ اگر کوئی چیز طبی اعتبار سے نقصان دے تو شریعت بھی اس کو پسند نہیں کرتی ہے. تو شریعت یہ کہے گی کہ بھائی تمہارا جسمانی نقصان ہے, طبی نقصان ہے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نقصان ہے تو تم نہ کھاؤ. لیکن یہ جو شریعت کہہ رہی ہے یہ بطور مشورہ کے کہہ رہی ہے. یہ شریعت بطور مشورہ ایڈوائز دے رہی ہے تاکہ تم کو جسمانی طور پر بیماری, تکلیف, اذیت, کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے. حلال و حرام کا اب یہ مسئلہ نہیں ہے. گوشت حلال ہو چکا ہے, اگر کچا بھی کھاؤ گے تو بھی شرعاً حلال ہے. ٹھیک ہے. بس یہ دیکھ لو تمہیں نقصان تو نہیں پہنچ رہا. بس یہ ہے بات. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا اور مثال میں سمجھ لیں. سگریٹ ہے. جی. سگریٹ کے بارے میں شرعی بات یہ ہے کہ سگریٹ کیا ہے؟ دھواں ہے. اب کوئی دھوئیں کے اندر کوئی حرام چیز تو ہوتی نہیں ہے, لہذا اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو شریعت اس کو حرام نہیں کہے گی. لیکن چونکہ سگریٹ پینے سے تمہیں جسمانی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے تو شریعت اس کو ناپسندیدہ قرار دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شریعت سگریٹ پینے کو مکروہ بھی قرار نہیں دیتی؟ مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک. مکروہ تنزیہی وہی ناپسندیدہ, خلاف اولا, خلاف افضل, مگر مکروہ تحریمی نہیں ہے. مکروہ تحریمی عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے ناجائز. نہ یہ ناجائز ہے نہ یہ حرام ہے. بالکل ٹھیک. بس زیادہ زیادہ ناپسندیدہ ہے, اور وہ بھی میں نے جیسے عرض کیا میڈیکل پوائنٹ آف ویو. اس لیے کہ نقصان پہنچ رہا ہے جان کو, اور یہ جان اللہ کی امانت ہے. یہ ہے بات. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. یہ سوال ہے حامد صاحب کا, میرپور خاص سندھ سے. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک ادارہ اپنے ملازمین میں سے کسی ایک یا دو افراد کو بذریعہ قرآن اندازی ہر سال حج کی ادائیگی کے لیے ادارے کے خرچ پر حج پر بھیجتا ہے. واضح رہے کہ قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والے ملازمین میں ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جو کہ صاحب نصاب اور صاحب حیثیت بھی ہوتے ہیں. وہ ذاتی خرچ پر حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. مندرجہ بالا طریقہ کار کے تحت کیا ادارے کے خرچ پر حج ادا کرنے سے مذکورہ ملازم کا حج ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ نیز مذکورہ ادارہ زکوٰۃ کی رقم سے حج پر نہیں بھیجتا بلکہ عطیات کی رقم سے حج کراتا ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے جو حامد صاحب نے میرپور خاص سندھ سے پوچھا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے ملازم حج کر لے گا, یعنی اس کو کسی نے کرایا, کسی آرگنائزیشن نے, کسی محکمے نے, کسی ادارے نے, تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک. اور شرعاً وہ حج درست ہو جائے گا, اس میں کوئی کراہت نہیں, کوئی اس کے اندر خرابی نہیں, کوئی عیب یا کوئی نقص نہیں ہے. البتہ اس میں دو تین باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے سوال کے اندر کہا کہ وہ جو افراد ہیں وہ خود سے پہلے سے بھی صاحب حیثیت ہے, صاحب استطاعت ہیں, جیسے کہ آپ نے پڑھا سوال کے اندر. تو اب بات یہ ہے کہ جب وہ صاحب حیثیت ہے تو ابھی ایک منٹ میں تو نہیں ہو گئے نا, وہ چلے ہوئے آ رہے ہیں. تو اب جب وہ چلے ہوئے آ رہے ہیں تو اللہ کے ان بندوں کو اپنا حج فرض ادا کرنے کے لیے محکمے کا انتظار کرنا کہ جب کبھی محکمہ بھیجے گا یا قرآن اندازی میں نام آئے گا تب ہم جائیں گے, یہ انتظار کرنا غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ بھائی تم پر حج فرض ہو چکا ہے, اور جب حج فرض ہو چکا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر تم جا کر کے حج فرض ادا کرو. تاخیر کیوں کر رہے ہو اور اس انتظار میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو کہ مجھ کو کوئی سیٹھ دے گا, میرا مل آنر دے گا, میرا باس دے گا, کوئی آرگنائزیشن یا کوئی ادارہ دے گا تب جا کر کے میں حج کروں. اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ بھائی اس طریقے سے اگر تم حج کرو گے تو حج ادا ہو جائے گا. لیکن یہ جو تم نے سالہ سال تک انتظار کیا, یہ غلط طریقہ تم نے اختیار کیا ہے, اور تاخیر جو تم نے کیے حج فرض کی ادائیگی کے اندر تاخیر کی ہے. تو حج فرض کی ادائیگی کے اندر تاخیر کرنا یہ بالکل غلط ہے.
ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے شاید ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ جب وہ خود صاحب حیثیت ہے، اب کوئی اور ان کو حج کے پیسے دے گا تو شاید ان کا حج ادا نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو مالدار تھے. تو اس اشکال کو ختم کر دینا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرات فقہائے کرام نے قرآن کریم احادیث کی روح سے یہ کہا کہ وَمِنْهَا الزَّادُ وَالْمِلْكُ وَالرَّاحِلَةُ، سواری کا اور زاد راہ کا انتظام ہونا چاہیے. اب وہ بطریق الملک ہونا چاہیے، یعنی کسی طریقے سے آپ کو وہاں تک جانے کی رسائی حاصل ہونی چاہیے، ملکیت آنی چاہیے. اب اگر فرض کریں ملکیت کے لیے آپ کے پاس پہلے سے پیسے موجود ہیں، میں نے اگر آپ کا انتظام کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے میں نے وہ پیسے اور وہ انتظامات آپ کو گفٹ کیے اور گفٹ کر دیا، پھر آپ نے اس پیسے سے جا کر کے حج کر لیا، تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں، یہاں چونکہ حج کے پیسوں کا نام آ گیا تو شاید ان کو اشکال پیدا ہو گیا. میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں، آپ صاحب حیثیت آدمی ہیں، میں ویسے 10 لاکھ روپے آپ کو گفٹ دے دیتا ہوں اور آپ کے پاس 10 لاکھ روپے آ گئے، آپ مالک ہیں، تو کل یتصرف فی ملکی کیف شاء، ہر انسان اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ اس کا مالک و مختار ہے. لہذا آپ کے پاس اگر یہ پیسے آ گئے، اب آپ اگر اس سے حج کے لیے خرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. تو ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انیق صاحب، میں آپ کی اجازت سے اگر آپ ارشاد فرمائیں تو حج کا چونکہ یہ موسم آ رہا ہے تو میں ایک ضروری بات آج پیام صبح کے پروگرام کے ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑا طبقہ، کہا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں بھی نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ایسا طبقہ موجود ہے کہ حج فرض ہو چکا ہے اور حج نہیں کرتے. ترجیح میں نہیں. یہ شدید ترین گناہ ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے. اور اس حوالے سے یہ بات میں عرض کر دوں، احادیث کے اندر واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ صحاح کی روایت ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بھی کئی کتب صحاح کے اندر یہ روایت آئی ہے، من یستطع ان یحج فلم یحج مات ان شاء یہودیا او نصرانیا. اللہ اکبر. ایسی سخت وعید کانپ اٹھتا ہے انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حج کر سکے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، پھر وہ مر جاتا ہے، وہ مرتا ہے چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ اندازہ لگائیے. اس روایت کے ذیل میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات محدثین نے لکھا ہے، شدید خطرہ ہے ان ساری احادیث کو سامنے رکھ کر، قیامت کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈاکوؤں کی سفارش فرمائیں گے، زانیوں کی سفارش فرمائیں گے، چوروں کی سفارش فرمائیں گے، میرے آپ جیسے گناہگاروں کی سفارش فرمائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر تو ہم زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ہے شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان کی شفاعت ہم سب کو عطا فرما دے. ان سب گناہگاروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. مگر ان حدیث کو پڑھ کر کے نظر یہ آتا ہے، لگتا ہے یہ قیامت والے دن جس کے اوپر حج فرض تھا پھر بھی حج نہیں کیا، اسی حالت میں مر گیا، خطرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے ان کو تو سب سے پہلے میری امت سے نکال دو، اللہ ان کو تو نکال دو، باقیوں کی میں سفارش کروں گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، مات انشاء یہودیا و نصرانیہ. وہ محسن انسانیت جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کیا آ رہا ہے، سورہ یونس جو شروع ہوتی ہے اس سے پہلے آخری آیت کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. آگے کیا، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. مسلمانوں کے لیے حریص، پھر مسلمانوں اور مومنین پر رؤوف، پھر رحیم، نرمی، محسن انسانیت، رحمت للعالمین. تو جو رحمت للعالمین ہو تو رحمت للمومنین و مسلمین کیوں نہیں ہوں گے وہ شفیع المذنبین؟ اور وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں جن کی ہمیشہ یہ حرص اور تمنا اور آرزو لوگ زیادہ سے زیادہ دائرہ اسلام میں آ جائیں. اور یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس شدید ترین سنگینی گناہ کا حج کے سلسلے میں ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں تصور بھی نہیں آتا. جیسے کہ ابھی آپ نے ایک لفظ فرمایا تھا، ترجیح میں نہیں ہے. بعض لوگوں کے دماغوں میں کیا گھسا ہوا ہے، جب بوڑھے کھوسٹ ہو جائیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد، ایک بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی تب کریں گے، مکان اپنا بن جائے گا تب کریں گے، بیٹا انگلینڈ وغیرہ سے تعلیم حاصل کر کے آ جائے پھر کریں گے، بزنس سیٹل ہو جائے تب کریں گے. سب حج فرض میں تاخیر کے بہانے، جی بالکل، سب شیطانی دھوکے اور حرام تصور، ناجائز تصور.
شریعت نے کب کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو جب تک انگلینڈ سے پڑھ کر کے نہیں آ جائے حج فرض کو چھوڑ دو؟ شریعت نے کب کہا کنٹینروں کے کنٹینر بیٹی کے جہیز کے سامان تیار نہ ہو حج نہیں کرو؟ شریعت نے آپ پر کب لازم کر کے رکھا ہے کہ جب تک آپ کے اعلیٰ درجے کے بزنس سیٹل نہ ہو جاویں اس وقت تک آپ حج نہ کرو؟ شریعت نے آپ کو کب کہا ہے کہ جب تک 500 گز کا 1000 گز کا 2000 گز کا مکان سیٹل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ حج فرض نہ کرو؟ شریعت نے یہ کب آپ کو یہ سب باتیں کہی ہیں؟ میری بڑی گاڑی ہو جائے، بڑا گھر ہو جائے، پھر یہ کر لوں گا، وہ تو عمر کے آخری حصے میں، یہ بھرے پیٹ کی کہانی ہے، یہ فارغ وقتوں کی بات ہے۔ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس پورے عرصے کے اندر یہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہ کا، اور وعیدیں کتنی سخت ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے یہ تو آیت بھی بڑی عجیب ہے۔ نماز کے بارے میں انیق صاحب کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں کیا؟ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ کتب علیکم الصیام، روزہ تم پہ فرض ہے۔ اب جب حج کا معاملہ آیا ذرا طرز دیکھیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھتے وہ حج کرے۔ یہ صرف اور صرف حج کی فرضیت میں اللہ کا یہ اسلوب خداوندی ہے، صرف اور صرف کیا؟ اللہ کے لیے یہ کام کر لو، اللہ کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انتہائی مؤکد ترین فریضہ زندگی ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک بڑی عجیب بات لکھی اپنے شعر میں، چون کعبہ نہ دیدی چہ دیدی در جہاں آمدی۔ اگر تو نے کعبہ نہیں دیکھا تو نے دیکھا کیا ہے دنیا میں آ کر؟ اس کا مطلب ہے انسانی زندگی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے حج بیت اللہ کرنا۔ اگر حج بیت اللہ نہیں کیا ہوا تو آپ نے اب تک اپنی زندگی کے آمد کا مقصد ہی پورا نہیں کیا، مقصد حیات ہی پورا نہیں کیا ہوا۔ اس قدر سخت ترین بنیادی فریضے والا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے ان پولیٹیشنز پر، بڑے مشہور و معروف، کبھی سننے میں نہیں آیا کہ وہ حج کے لیے گئے ہوں۔ تاجروں کے بارے میں کبھی سننے میں نہیں آیا، بڑے بڑے نام ہیں کہ وہ گئے ہوں، بزنس مین ہیں، بڑے بڑے مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، لیکن حج کے لیے نہیں گئے، رخ ہی نہیں ہے اس طرف، رخ نہیں ہے، وہی ترجیحات پہ شامل نہیں۔ جو آپ نے بات فرمائی نا، بہت ساری باتیں کہ تمام کام کرنے چاہیے، بڑا گھر بھی ہونا چاہیے، بچوں کی اعلیٰ تعلیم بھی ہونی چاہیے، بیٹی کا جہیز جو آپ نے فرمایا وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن حج سب سے پہلے ہونا چاہیے، سب سے زیادہ مقدم ہے۔ جی ہاں، ہمارے استاد حج غریب نہیں کرتا آدمی۔ جی بالکل ایسے، کبھی حج غریب نہیں کر، جزاک اللہ۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی اس سلسلے میں بتا دوں، ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 افراد زندگی میں تلاش کیے، ملا نہیں ہے۔ جس نے ماں باپ کو ستایا ہو اور پھر عزت پالے، نہیں ملا۔ ظلم کیا ہو زندگی میں، اس کو ظلم کا بدلہ نہ ملا ہو، یہ بھی نہیں ملا۔ نکاح کیا ہو، نکاح سے غریب ہو گیا ہو، بچے بچیاں پیدا ہو غریب، ایسا بھی نہیں ملا۔ صدقہ اور خیرات اور حج کرنے سے کوئی غریب ہو گیا ہو، ایسا بھی نہیں ملا۔ آج تک زندگی میں آپ کو ایسا بندہ نہیں ملا ہوگا جو کہے یار وہ 2017 کے اندر میں نے بیوہ کو راشن دیا تھا تو میں غریب ہو گیا تھا، 2018 میں نے کسی مسجد میں چندہ دے دیا تھا تو میں غریب ہو گیا۔ آج تک آپ کو نہیں ملا ہوگا کوئی شخص یہ کہے میں نے حج کیا تھا تو میں غریب ہو گیا۔ ہاں یہ ضرور ملیں گے، کاروبار کیا گھاٹا ہو گیا، یہ ملیں گے، مکان بنایا پیسے ہی ختم ہو گئے، یہ ملیں گے۔ لیکن کسی کی مدد کر لی، میں نے مسجد میں چندہ دے دیا، میں نے چیریٹی کا کوئی کام کر لیا، میں نے کسی بیوہ فقیر کو راشن دے دیا، میں نے کسی کو روزہ افطار کرا دیا، کسی کو روٹی کھلا دی، میں نے حج کر لیا، کعبہ مدینہ کی زیارت کر لی تو میں غریب ہو گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے پاس کوئی شاگرد گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے حج کا انتظام ہو چکا ہے لیکن بیوی صاحبہ کہتی ہے، اہلیہ کہتی ہے کہ میں بھی حج پر جانا چاہتی ہوں، تو پیسے ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ تو استاد صاحب نے فوراً فرمایا قرض لے کے کر لو۔ تو اب اگر وہ فتوے کی روح سے دیکھا جائے، یعنی وہ باقاعدہ فقہی مسئلے کی روح سے، تو ظاہر استطاعت نہیں ہے تو حج فرض بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھئی اس میں فتوے کی لائن میں مت جانا، فتوے کے اندر تو یہی فتویٰ ہے کہ استطاعت نہیں ہے تو حج فرض بھی نہیں ہے، تم میرے پہ فتویٰ نہیں لگا دینا لے کر کے آ جاؤ جی آیت میں تو یہ لکھا ہوا ہے جس سے استطاعت ہوگی تو حج فرض ہوگا، اور جا کر کے تم عبارتیں لے کر کے آ جاؤ، ریفرنس حوالہ جات لے کر کے آ جاؤ۔ صرف میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، استاد صاحب نے فرمایا اللہ حج کا قرضہ رہنے نہیں دیتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حج کا قرضہ خدا رہنے نہیں دیتا، وہ اللہ اس کا خود ہی انتظام کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ یہ ابراہیمی آواز پر آپ اذن فی الناس بالحج یاتوک،
لوگوں کے اندر اعلان کر دیجئے یہ لوگ آئیں گے. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ لیشہدوا منافع لہم، منفعت نہیں فرمایا کہ آ کر اپنی آنکھوں سے فائدہ دیکھیں، نہیں، فوائد آ کر کے دیکھیں گے. اور دو لفظ ہیں یہاں پر بڑے قابل غور، ایک ہے لیشہدوا، پتہ چلا حج کے جو فوائد اور منافع ہوتے ہیں وہ صرف دیکھنے سے پتہ چلتے ہیں، بیان کرنے میں نہیں آتے، یہ مشاہدے کی چیز ہے. جی ہاں بالکل. دوسرے نمبر پر ایک فائدہ نہیں ہوگا، منافع، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. تیسرے نمبر پر کعبے کو کہا گیا مسانی، بار بار آنے کی جگہ. یہ بار بار آنے کی جگہ، یہ وہ جگہ ہے جس کی زیارت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے تھے، جس کو چھوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہیں کر رہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آ رہے ہیں اور دشمن رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، اور جس کے لیے معاہدات ہو رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، پھر جا رہے، پھر آ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ مقام ہے، شوق کے ساتھ جانا چاہیے، تڑپ کے ساتھ جانا چاہیے، اس کے لیے زندگی کی آرزو بنانی چاہیے، اس کو تمنا بنانا چاہیے، اور یہ مقصد حیات ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر جانے میں تاخیر ہو رہی ہو تو گفتگو میں یہ بات بار بار آنی چاہیے کہ دیکھیے میں اس سال بھی رہ گیا، جی بالکل، کہ میں اس سال بھی نہیں جا سکا، اللہ مجھے جلدی بلا. یہی ادا اللہ کو مطلوب ہے اور یہی اللہ کو پسند ہے. یہ اندر سے ایک تڑپ ہو. آپ نے سبحان اللہ یہ ایک درس دیا کہ ہمارے جو بڑے ہیں خاص طور پر انہیں یہ راستہ دکھانا چاہیے کہ وہ فوراً جائیں اور اپنے اسٹاف سے بھی کہیں، اپنے محلے میں. آپ نے سیاستدانوں کی بات کی، بات صرف ترجیحات کی ہے کہ میری ترجیح میں اللہ کتنا ہے، یا ترجیح اول اللہ ہے یا نہیں ہے. آپ نے بات جو فرمائی نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد چلے جائیں گے، ایک عام تاثر یہ ہے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے. مفتی صاحب ذرا یہ بھی آپ فرما دیجئے، بات طویل ہو رہی ہے، کہ حج عبادت ہے ہی جوانی کی، بالکل ایسا ہی. ہاتھ پاؤں میں دم ہے. یہ 5 دن، جی یہ 5 دن جس طرح جو مشقت ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، والدین کو، بوڑھی ماں، بوڑھے باپ، ان کو بھجوا دیتے ہیں. جی 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 ایسا ہی ہے. اور یہ ہماری بڑی بدنامی بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی مینا کے اندر راستوں پہ ہمارے بوڑھے حاجی پڑے ہوئے ہوتے، کبھی عرفات پہ پڑے ہوئے ہوتے. ہم کسی کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، کب تک کر سکیں گے اور کتنے کی کر سکیں گے؟ اور اگر یہی نا مدد کون، ہم اور آپ کر رہے ہیں مدد. اگر بوڑھے والدین کو حج پر روانہ کر رہے ہیں تو اولاد خود بھی ساتھ جائے اور رواج جوانی کا ڈالنا چاہیے. جی اچھا، اس سلسلے میں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج کالجہاد. جی یعنی یہ بڑی عجیب حدیث ہے. الحج کالجہاد، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج جہاد کی طرح ہے. اب بتائیے جہاد بوڑھے کرتے ہیں؟ اللہ جہاد تو جوان لوگ کرتے ہیں، بوڑھوں پر تو جہاد ہوتا ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ حاجی کو مجاہد کی طرح کیوں کہا گیا؟ بھاگ دوڑ ہے، ایک ہی رات مینا سے پھر آپ کو عرفات سے پھر مزدلفہ، پہاڑوں کے درمیان رات گزارنے کا ہے. پھر صبح آپ نکلیں گے، پھر مینا کنکریاں، پھر وہاں سے آپ کو مکہ جانا ہے، طواف زیارت، پھر مینا واپس آنا ہے. ٹانگیں تھک جاتی ہیں. جوان لوگ خاصی مشکلات کے اندر ہوتے ہیں، اور انہی حاجیوں کی مشکلات کو دیکھ کے خدا نے حاجیوں سے عید کی نماز معاف کر دی. اپنے فریضہ عید کو اللہ نے ساقط کر دیا. حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے. تو اب ہمارے جو بوڑھے لوگ جاتے ہیں، چنانچہ کئی ایسے مسلم ممالک ہیں ماشاءاللہ وہاں سے نوجوان لوگ آتے ہیں، انڈونیشیا وغیرہ، جزاک اللہ کیسے نوجوان اور وہ ماشاءاللہ آ کر شادی کے بعد، یعنی نیا کپل ہے یہ، وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے. اندر دین اتارا جا رہا ہے. اولاد کے ساتھ جانا چاہیے، اولاد کو بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ ہے بیت اللہ، یہ ہے روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخلاق کی تربیت ہوتی ہے جی، اور بہت کچھ دیکھنے کو موقع ملتا ہے. اخلاق کی بھی تربیت ہوتی ہے، تواضع، نسلوں کی تربیت ہوتی ہے، اندر خون میں دین اترتا ہے. اللہ ہمیں سب کو اس کی توفیق دے اور اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. آمین. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز. پروردگار بحروں پر. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام رضا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ اکثر وعدہ کرتے ہیں اور اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں، اس بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ پروردگار بحروں پر. جی مفتی صاحب. یہ وعدہ بغیر وجہ اور بغیر کسی معقول عذر کے توڑنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، حقوق العباد میں سے ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرے، اور اگر وعدے کو توڑتا ہے تو یہ منافق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ منافق آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہے: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھوائی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے، اور لڑائی جھگڑا اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو گالم گلوچ پہ آ جائے، گالم گلوچ کا جو شکار ہو تو وہ منافق فرمایا گیا۔ اس میں بھی انیق صاحب ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، اور سورہ مائدہ تو شروع ہی یہیں سے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کرو، اور تمام زندگی صحابہ کرام کی وعدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے مشعل رائے، وقت چونکہ کم ہے لہذا اس کے واقعات نہیں بیان کیے جا سکتے، پوری فوجیں ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوئی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور صورتحال کیا ہے کہ اگلے لوگوں سے یہ وعدہ تھا کہ فلاں تاریخ تک جنگ بندی ہے، کوئی کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی۔ ادھر ان صحابہ کرام کے ذہنوں کے اندر کیا آ گیا؟ فلاں تاریخ تک ہے نا، تو وہ لوگ بھی آرام سے بیٹھے ہوں گے، اس تاریخ تک ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، جیسے ہی اس کا مغرب سورج غروب ہوگا پھر اگلی نئی تاریخ شروع ہو جائے گی، ہم فوراً حملہ کر دیں گے۔ لیکن اس دوران میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ لشکر صحابہ کے درمیان میں اپنی اونٹنی پر یہ نعرہ لگاتے ہوئے سامنے آئے، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، غداری نہیں ہونی چاہیے۔ بس اب جب سارے صحابہ اس طرح منتقل ہوئے تو ایک ملک سے جو دوسرے ملک تک فوجوں کو جو منتقل کیا ہوا تھا دوبارہ فوجوں کو بیک آؤٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ واپس چلو۔ آسان نہیں ہوتا فوجوں کو منتقل کرنا، ان کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں، تاریخ اسلام کا عجیب سنہرا واقعہ ہے۔ تو اکثر تو یہ کہنے کی ہم سب کو دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرنا چاہیے، وعدہ پورا کیا جائے۔ ایک وعدہ ہوتا ہے انیق صاحب پڑوسی کا پڑوسی سے، ماں باپ کا اولاد سے، ایک وعدہ ہوتا ہے ایک بزنس مین کا دوسرے بزنس مین سے، گاہک سے، کسٹمر سے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن ایک اور وعدہ ہوتا ہے جو حکمرانوں کا قوم سے ہوتا ہے، جو سیاست دانوں کا ہوتا ہے، جو ہماری مقننہ کا ہوتا ہے، عدلیہ کا ہوتا ہے، اشرافیہ کا ہوتا ہے، مقتدرہ کا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے اثرات قوموں تک جاتے ہیں، ملک تک جاتے ہیں۔ اس کا اثرات کیا مفتی صاحب آپ کی اجازت سے اس کی برکتیں قوموں تک منتقل ہوتی ہیں کہ یہ قوم وعدہ خلافی نہیں کرتی، ایفاء عہد کی پاسداری کرتی ہے۔ جی اور اس کو بہت زیادہ پورا کرنا لازم ہے، اس کے اثرات نیچے تک آتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے تو وعدہ کر لیا تھا، وہ تو زبانی بات تھی، کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے۔ اس طرح کا تصور نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ سوچئے آپ کی یہ بات نیچے کہاں تک مؤثر ہو۔ اور ان العہد کان مسئولا، بالکل ایسے ہی ہوگا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا قیامت کے روز۔ دنیا کانفیڈنس پر قائم ہے، باہمی اعتماد پر دنیا کا نظام قائم ہے۔ اگر آپ نے اسی اعتماد کو توڑ دیا، اسی کے اندر اگر آپ نے تزلزل پیدا کیا، اعتماد کے اندر اگر آپ نے لکیر ڈال دی تو پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت سارے سوالات باقی ہیں لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم مفتی صاحب کی خدمت میں آپ کے وہ سوالات بھی رکھیں گے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار